अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, बारिश की वजह से ईद का खुतबा मस्जिद के अंदर हो रहा है, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बतवातरा यही है कि जब तक आप मदीना में रहे आप खुले मैदान में और मस्जिद से बाहर जाके ईद की नमाज़ पढ़ाते रहे। जो भाई ईद की नमाज से लेट हो गए हैं उनके लिए बाहर हुफ़ाज़ का कुर्रा का इंतज़ाम किया गया है, वो ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। और जो नाज़रीन सामीन हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको ये बतला देता हूँ कि बारिश हो, सख्त बारिश के औकात में अगर कोई बंदा कोशिश यही करे कि मस्जिदों का रुख करे, बागों में आज नमाज नहीं होगी लेकिन जिन मसाजिद में नमाज हो रही है उन मसाजिद में जाके नमाज़ों को अदा करे। बिलफर्द बारिश इतनी शदीद है, इज़्दिहाम है, वो किसी मस्जिद में नहीं पहुँच सकता, तो सुन्नत से और अहादीस से ये बात मिलती है कि वो बंदा ईद की नमाज घर में अपने अहले-खाना के साथ जमात के साथ पढ़ेगा और उसको नमाज का सुन्नत तरीका मालूम होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज मुसलमानों के लिए खुशी का एक दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने जो टूटी फूटी इबादत इन 10 दिनों में की है, आज उसकी इंतहा का दिन है। आज कुर्बानी के जानवर जो खरीदे हुए हैं उनके गलों पे छुरी को चलाना है, लेकिन उस छुरी को चलाने से कबल आपने इसका फ़लसफ़ा मुख्तसर तौर पे समझना भी और सुनना भी है। इब्राहीम ने जो कुर्बानी दी है, क्या सिर्फ जानवर को कुर्बान किया, क्या सिर्फ घर बार को छोड़ा? इब्राहीम की ज़िंदगी में 4 बहुत बड़ी कुर्बानियाँ, 4। हमें एक कुर्बानी तो याद है, बाकी 3 का हमें इल्म नहीं है। ये कुर्बानी फ़कत उनके अपने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी चलाने का नाम नहीं था, बल्कि किस चीज़ का नाम था? सरे तस्लीम खम। ए रब, आपका हुक्म आ जाए, आपका इशारा हो। फिर इब्राहीम ये नहीं सोचता कि अकल क्या कहती है, मंतक क्या कहती है, मुआशरा क्या कहता है। फिर इब्राहीम सिर्फ एक ही बात मानते हैं, अल्लाह आपका हुक्म आ जाए, जहां आपका हुक्म आ जाएगा इब्राहीम का सर तस्लीम खम होगा, इब्राहीम पहला मुसलमान होगा, इब्राहीम अल्लाह के हर हुक्म को मानेगा। इसकी इब्तिदा आप जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के अंदर कहां से हुई? पहले बाप को छोड़ा, बाप के कहते रहे कि बाप आप क्यों, प्यारे बाबा आप क्यों इनकी इबादत करते हैं, इन बुतों को छोड़ दीजिए। लेकिन जब समझ आ गई कि बाप ने इन बुतों को नहीं छोड़ना, पहली कुर्बानी अपने घर से इब्तिदा की, सगे बाप को छोड़ दिया, हिजरत का इरादा कर लिया। किस तरह? कुलाड़े को उठाया, जो सबसे बड़ा बुत था उसकी गर्दन के ऊपर दे मारा, और जब कुलाड़ा दे मारा तो बस्ती वाले कहने लगे कि ये किसने किया है, ये किसने किया? कहने लगे समेना फतन यस्कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। हम एक नौजवान लड़के इब्राहीम के बाबत ये बात जानते हैं, वो इनके बारे में बातचीत कर रहा था। ये पहली कुर्बानी की इब्तिदा यहां से होती है, ये बात हम भूल गए। सारे के सारे बस्ती वाले आए, अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, क्या आपने हमारे इलाहों के साथ ये किया है? देखिए अकल के ऊपर जब पर्दा पड़ जाए तो कैसा पड़ना। खड़े होके पानी पीना सुन्नत में जायज़ है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि पानी को खड़े होके पीना सुन्नत से साबित नहीं है। इब्राहीम को ये बात कही, अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, क्या तूने हमारे इलाहों के साथ ये किया? सवाल ही कितना निकम्मा है, सवाल ही कितना नकारा है, हमारे इलाहों को तूने तोड़ा? इब्राहीम ने भी क्या खूबसूरत जवाब दिया, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, ये जो बड़ा बुत है ना इसने तोड़ा है। फसलूहुम इन कानू यंतिकून, इनसे पूछ लो अगर ये बोलते हैं, अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो, ये बड़े ने तोड़े हैं सारे। अब यहां पर होना तो ये चाहिए था कि वो शर्मिंदा हो जाते, और हुए भी। सब ने सरों को झुका दिया और इब्राहीम को कहने लगे आपको पता है ये तो बोलते नहीं। तो इब्राहीम ने क्या कहा, उफ़्फ़िल लकुम उफ़्फ़िल लकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम्हारे पे तुफ है, इनकी पूजा करते हो जो बोलते नहीं है। जिला वतन कर दिए गए। पहली कुर्बानी बादशाह सलामत के पास नमरूद की बारगाह में पेश हुए। नमरूद ने कहा हाँ जी, किसको रब मानता है? कहा उसको
جو پوری کائنات کا خالق مالک ہے، اس رب کی نشانی کیا ہے؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے۔ وہ نمرود متکبر جابر عقل کے اوپر پردہ کہنے لگا آنا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں۔ ابراہیم کو سمجھ آ گئی کہ جاہل ہے، مکالمہ جیتنا چاہتا ہے، مناظرہ جیتنا چاہتا ہے۔ دلیل کیا دینے لگا؟ ایک قتل کا جو مجرم تھا جس کو سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا، ایک راہ چلتے معصوم بیچارے کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہا آنا احیی و امیت، میں مارتا ہوں میں قتل کرتا ہوں۔ تو ابراہیم نے جواب میں کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، سارا مجمع سارا بادشاہ چپ کی مہر لگ گئی، مبہوت ہو کے رہ گئے، ان کے گنگے بن گئے۔ اب جب کوئی جواب نہ آئے تو کیا پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے، معاشرے میں دیکھ لیجئے، جب کوئی ٹھوس پکی دلیل آ جائے، ابراہیم نے کیسی زبردست دلیل کی، اس سے پچھلی دلیل کے اوپر جھگڑا نہیں کیا، فوراً مناظرے کا انداز بدلا اور کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ میرا ہے وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا پھر تجھے رب مان جائیں گے۔ فبہت الذی کفر، اس کے منہ کے اوپر ایسی چپ کی مہر لگی، اور جب کوئی دلیل نہ ہو تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ حرقوہ حرقوہ، ساتھ ہی درباری اور نمرود بول اٹھا حرقوہ، اس کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ کیسا عقل کے اوپر پڑتا ہے، اس کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یہ دوسری قربانی، پہلے گھر بار کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اب ابراہیم کے لیے منجنیق تیار کی گئی۔ منجنیق آپ سمجھتے ہیں ایک پرانے دور میں جنگ کا ہتھیار ہوتا تھا جس کے اندر ایک بہت بڑا پتھر ڈال کے پھینکا جاتا تھا قلعے کی دیواروں کے اوپر، اور مورخین نے لکھا یہ ابراہیم کے لیے سب سے پہلے ایجاد ہوئی کہ نمرود نے کہا ہر بندہ لکڑی دے تو اس کی چتا کو جلانے کے لیے جس کے اندر ابراہیم کو پھینکیں گے ابراہیم جل کے راکھ ہو جائے گا۔ بعض مفسرین نے جس نے تفصیل پڑھنی ہے پڑھ لے کہ کئی مہینے لکڑیوں کو جمع کیا گیا، ایک دن مقرر کیا گیا، دور سے منجنیق کے اندر جب ابراہیم کو بٹھا دیا گیا، منجنیق کے اندر ابراہیم کو جب بٹھا دیا گیا، آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا اور کہنے لگے اے ابراہیم اللہ سے کوئی حاجت ہے، اللہ سے کوئی بات کہنی ہے۔ اب یہاں پہ جبریل امین کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم کی قسمت میں شہادت ہے یا اللہ نے بچانا ہے، وہ چاہتے ہیں ابراہیم بچ جائیں، اللہ سے کوئی فریاد کر دیں۔ ابراہیم کی قربانی ایسی قربانی ہے، ابراہیم نے کہا جل تو جاؤں گا، حسبی اللہ، اے جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے جان رہا ہے، میرے لیے کافی ہے۔ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، اس قربانی کو ہم بھول گئے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم کو پتا میں نے بچ جانا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جبریل امین نے اگر کہہ دیتے جبریل امین کو تو کوئی حرج کی بات تھی کہ اللہ سے کہہ دو مجھے بچا لیا جائے؟ نہیں کہا حسبی اللہ، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ نبی کریم نے آپ کو اور مجھے ایک دعا سکھائی ہے، جب انسان کسی ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ نکلنا ناممکن ہو پھر اس دعا کو پڑھنا چاہیے، جس طرح اللہ نے ابراہیم کو نکالا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو بھی نکالے گا۔ وہی رب ہے، رب نہیں بدلا، رب وہی ہے، لیکن ایمان ابراہیم کا پیدا ہونا چاہیے نا، قربانیوں کا جذبہ تو ابراہیم کا پیدا ہونا چاہیے نا۔ ابراہیم کو منجنیق سے پھینک دیا گیا، پھر اللہ نے آسمان سے ندا دی یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، لیکن ساتھ سلامہ کا ذکر بھی کیا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، اس کے لیے ایک پھولوں کا گلستان بن جانا، اس کے لیے ایک چمنستان بن جانا۔ دوسری قربانی، تیسری قربانی کی ابتدا کب ہوئی؟ جب ابراہیم بوڑھے ہو رہے ہیں، پیرانہ سالی کا عالم ہے، اب کمر جھکنے کے قریب ہے، خیال آیا رب سے کیوں نہ ایک بیٹا مانگ لوں میرا وارث ہو جائے۔ بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، رب سے مانگا ہی نہیں تب تک، ربی حبلی من الصالحین، بس دل سے یہ آواز نکلی۔ جب دل سے یہ آواز نکلی رب نے بھی امتحان لینے کا دوبارہ ارادہ کر لیا، ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ادھر دعا کی، ادھر اللہ نے بیٹا اسماعیل دے دیا۔ اب بیٹا پہلے دن کا ہے، باپ وہ جو بوڑھا ہو گیا کوئی اولاد نہیں، آج پہلے دن کے بچے کو اٹھایا ہوا، کیسے چوم چاٹ رہا ہوگا، کیسے محبت کو دیکھ رہا ہوگا، کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہوگا، کیا التفات ہوں گے اس کی طرف۔
ابھی بچے کو پیار کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا بچہ تو دے دیا ہے لیکن تیرے ساتھ نہیں رہے گا، تیرے ساتھ نہیں رہے گا۔ اے اللہ یہ کیا ہوا؟ ہاں اس کو اور اس کی والدہ کو لے جا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ اللہ کے سامنے چونی کی، چرانی کی، عقل اور منطق نہیں چلائی کہ اللہ ابھی تو پیدا ہوا ہے، کچھ دن تو عقیقہ ہی ہو جائے، کچھ دن بڑا ہو جائے، اللہ میں اس کو کچھ دن دیکھ لوں، اپنی کلیجے کو نظر کو ٹھنڈا کروں۔ اسی وقت اٹھایا بیوی کو، چلو نکلو کوچ کرو۔ کہاں جانا ہے سرتاج؟ جہاں جانا تو میں بتاتا ہوں۔ بیوی دیکھ رہی ہے صحرا کراس ہو رہے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت باغات کراس ہو رہے ہیں، کالے پہاڑوں کی سرزمین آ گئی ہے، بالکل ویرانہ، نہ کوئی پانی نہ کوئی گھاس۔ اس دور میں وہاں پہ ایک گھاس کا ذرہ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم یہ کہاں لے آیا ہے؟ ابراہیم یہ کہاں لے آیا ہے؟ بے آب و گیا وادی میں ابراہیم ایسے ہیں، دل کے اوپر پتھر رکھ کے رب کے حکم کی ایسی تعمیل کر رہے ہیں کہ بیوی کو ابھی تک بتلا بھی نہیں رہے کہ رب کا حکم ہے، صرف اس لیے کہ کہیں رب سے باغی نہ ہو جائے، رب کے خلاف کھڑی نہ ہو جائے کہ تیرے رب نے یہ کیا حکم دیا۔ لیکن بیوی کے اوپر بھی قربان جائیں، خاموش ہیں، پورا سفر خاموش۔ جب ایک ویرانے میں جب ابراہیم کو پتہ لگ گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رب نے چھوڑنے کا حکم دیا، چھوڑ کے جانے لگے، تو بیوی نے ایک بات کہی تھی۔ مورخین مفسرین نے لکھا، ابراہیم کس کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اتنا بتا دو، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو، ستناپے کا چکر تو نہیں ہے، یا رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم کی اس وقت آنکھوں میں پانی آ گیا، دل لرز گیا، آسمان کی طرف ہاتھ کو صرف اٹھا کے اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، ورنہ میں تجھے اپنے دل سے اور اپنے لختے جگر کو جدا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جب مڑ چکے تھے رب کی طرف اشارہ کیا تو ایک دعا کی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ بے آب و گیا وادی میں تیرے آسرے پہ، تیرے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب کھانے کا پینے کا بتائیے، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ ہامن کسی بیوی اور بچے کو ابھی چند دن کا چھوڑ کے چلا جائے؟ یہ قربانی ہم بھول گئے۔ آگے آئیے، اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی اجازت دی۔ ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ تو اس سے مل سکتا ہے، اب تو اس کے پاس جا۔ ابراہیم دوڑتے ہوئے اپنے بیوی بچے کے پاس آئے اور کیا دیکھا؟ اسماعیل اپنے باپ کے انتظار میں باہوں کو کھولے کھڑا ہے اور یا ابتی یا ابدی کے نعرے لگا رہا ہے، اے میرے بابا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ باپ کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی، اللہ نے بھی کیا نقشہ کھینچا ہے، فلما بلغ معہ السعی، فلما بلغ معہ السعی، جب باپ کے آگے دوڑنے لگا، باپ کے پیچھے دوڑنے لگا، ابا جی کہہ کے پکارنے لگا، باپ کا کلیجہ محبت سے بھر گیا۔ اللہ نے کہا پہلے گھر تو چھوڑا، اپنی جان کی بھی قربانی دی، بیوی بچوں کو بھی میرے لیے چھوڑا۔ آج محبت کا انداز فرق ہے، آج باپ اور بیٹے کی جو محبت ہے وہ سمجھ اللہ رب العزت بھی یہ آزما رہے ہیں ابراہیم کو کہ آج محبت ہے جو ابراہیم کے دل میں ابھر کے آ رہی ہے، کہیں یہ محبت رب کی محبت پہ غالب تو نہیں آ گئی؟ اسی رات خواب دکھا دیا اور بیٹا ساتھ چل رہا ہے۔ ابراہیم سو کے اٹھے اور کہنے لگے انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سبحان اللہ، بیٹا بھی ایسا ہو، باپ بھی ایسا ہو۔ ابھی خواب ہی آئی ہے نا، کوئی میرے اور آپ جیسا کم فہم ہوتا، اللہ معاف کرے، نبیوں کے ساتھ کیا مثال دینی ہے۔ لیکن 100 طویلیں، 100 حجتیں، 100 منطق۔ آج کل آپ نے دیکھا قربانی کے خلاف کس قسم کی منطق نہیں آ رہی، کولر لگوا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ابراہیم کو بھی شیطان نے وسوسے ڈالے تھے، یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے۔ ان کو بھی کہا تھا، ہاں بھی ہے نا، ہاں بھی ہے نا، کون سا ابھی وہی ہے، یہ وہی کا انتظار کر لے۔ اب بتائیے شیطان کیا یہ چاہتا تھا اسماعیل زندہ رہیں؟ شیطان کی تو یہ مرضی ہونی چاہیے تھی کہ قربانی ہو جائے، دنیا سے چلے جائیں، لیکن شیطان کا بنیادی ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے منع کیا جائے، بس اللہ کا حکم نہیں ماننا بس۔ اور ابراہیم کی پوری زندگی اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور ان کی پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے جہاں رب کا حکم آ جائے سرے تسلیم ہم
اللہ تعالیٰ جان مانگے گا جان دیں گے، گھر چھوڑنے کو کہے گا گھر چھوڑیں گے، ہجرت کرنے کا کہے گا ہجرت کریں گے، بیوی بچوں کو چھوڑنے کا کہے گا چھوڑ دیں گے۔ لیکن آج جو خواب آیا ہے یہ بہت عظیم ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری اس خواب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی سبحان اللہ قربان جائیں، بیٹے کو پتا ہے باپ نبی ہے، بیٹے کو پتا ہے باپ پیغمبر ہے، اور نبی اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ کہنے لگا یا ابا تفعل یا ابا تفعل یا ابا تفعل یا ابا تفعل، اے میرے باپ اس یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے باپ وہ کام کر دیجئے جس چیز کا حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے بابا جان، اگر آپ کے رب کا حکم ہے تو صرف حکم آپ کے لیے نہیں ہے، میرے کٹنے کا بھی حکم ہے، میری گردن بھی آپ کے سامنے پڑی ہوگی، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب بیٹے نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو ابراہیم ان کا کلیجہ بھی لرزا۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسانی جذبات نہیں تھے، اور یہاں پہ ضمنی طور پہ ایک بات آئی ہے۔ پہلی توحید کی بات یہ تھی کہ جبریل کے بھی واسطے کو حالانکہ جائز تھا، اللہ کے ساتھ کلام کر سکتے تھے، بیچ میں سے نکال دیا، اور دوسری بات عقیدے کی یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر ابراہیم کو پتا ہو کہ میرے بیٹے اسماعیل نے کٹنا ہی نہیں ہے تو یہ کون سی قربانی ہے؟ آپ نے یہ کیسے فلسفے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے؟ نہیں، اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ دے، اور جس چیز کا علم نہ دے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ بیٹے نے کٹنا ہے کہ نہیں کٹنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب یہ منظر کشی قرآن پاک میں کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ ہاں، ابراہیم کا کلیجہ اس وقت بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے صرف اتنا لرزا تھا، لیکن اسلام کو ایسا قبول کیا تھا، ہاتھ میں چھری تھی، بیٹے کی گردن تھی، بس بیٹے کو ایک لفظ کا فلما اسلم وتلہ للجبین۔ پیارے بیٹے، گردن سیدھی رکھتا ہے، چھری کو چلاؤں گا، خون کے چھینٹے اٹھیں گے، میرے چہرے پہ پڑیں گے، تیری چہرے کی تکلیف کہیں میری چھری والا ہاتھ ڈگمگا نہ دے، ماتھے کے بل لیٹ جا۔ قرآن پاک نے یہ کہا۔ ہاں، ابراہیم نے صرف یہ کیا تھا، فلما اسلم، جب دونوں نے اسلام قبول کیا، اس حالت میں ایک کے ہاتھ میں چھری ہے، ایک کا گلا کٹنے کے لیے تیار ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لیکن ماتھے کے بل لٹا دیا اور پیچھے سے گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کا نام لے کے چھری چل گئی۔ آسمان سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا۔ ابراہیم، تو نے تو اپنے خواب کو منوان سچا کر دکھایا، تو نے تو اپنے خواب کو منوان سچا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ابراہیم کی قربانی کو اس طرح قبول کیا کہ اس کو عظیم الشان ذبح کے ساتھ تمثیل دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اب قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک دھرتی کے اوپر ایک بھی قربانی کرنے والا زندہ نہ ہو۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ سرنڈر ہے، یہ وہ سر تسلیم ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کو منوان پورا کرنے کے اتنے بڑے اعزاز کے بعد امت محمدیہ کے اوپر لاگو کر دیا۔ اب ہر امت محمدیہ اب اس نے جد امجد جو ہمارے نبی کے جد امجد ہیں ان کی سنت کو آج زندہ کریں گے۔ کس انداز میں؟ جی میرا بکرا بڑا ہے، جی میرا چھترا بڑا ہے، جی میری گائے بڑی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایسی نیت سے کی گئی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا۔ قربانی اس نیت سے ہو اللہ، ہاں جیب کو زک پڑے، قربانی ہونی بھی ایسی چاہیے جیب کو چوٹ لگے، قربانی ہو۔ قربانی کرتے ہوئے صرف جانور کے گلے پہ آپ نے چھری کو نہیں چلانا، ساتھ دل میں یہ نیت کرنی ہے، کوشش کریں اپنے ہاتھ سے چلائیں اور وہ منظر اپنے دماغ میں لے کے آئیں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر، کس نے؟ نبی بیٹے کے اوپر چھری کو چلا دیا تھا۔ کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے کے اوپر۔ اللہ کے کہنے کے آگے کسی عقل مند تک کا کوئی فلسفہ نہیں چل سکتا۔ رب، یہ جانور چند ٹکوں کے ہم نے خرید لیے ہیں،
इनका खून आपकी बारगाह में बहाएंगे, इनका खून गिरने से पहले आप हमारे गुनाह माफ करेंगे, इनके बालों के बराबर अजर सवाब मिलेगा, ये पुल सिरात पे हमारी सवारियां होंगी। लेकिन यार आपके हुक्म के ऊपर, झूठ के ऊपर भी छुरी को चला देंगे, फ्रॉड के ऊपर भी छुरी को चला देंगे, धोखे के ऊपर भी छुरी को चला देंगे, हराम खाने के ऊपर भी छुरी को चला देंगे, बेहयाई के ऊपर भी छुरी को चला देंगे, गैर महरम को देखने के ऊपर भी छुरी को चला देंगे। छुरी चलानी है तो अपनी ख्वाहिश है नफसानी के ऊपर भी चलाओ, अपनी शहवतों के ऊपर भी चलाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, सिर्फ दो बातें करके हम दुआ करेंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या ये लिबरल और सेकुलर वायरस है। हमारी नज़र में तो ये बड़ा मजहबी मुतशद्दिद वायरस है, जो ना खेल के मैदानों में जाता है, ना यूरो कप में जाता है, ना पाकिस्तान इंग्लैंड के मैचेस में जाता है, ना मंडियों में जाता है, ना बाजारों में जाता है, ना आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जाता है, ना अमेरिका के इलेक्शन में जाता है। ये कहाँ आता है? ये मस्जिदों में आता है। ये फिर मजहबी मुतशद्दिद वायरस हो गया ना। ये इबादत में आता है, ये इंसान को हज से रोकता है, उम्रों से रोकता है, मस्जिद में बाजमात 7 सफ़े मिलाकर खड़े होने से रोकता है। और शुक्र है अल्लाह ताला ने खान साहब को ये इस मामले में इतनी बसीरत और फहम दिया कि वो जानते हैं ये जो मईशत का वायरस है, मईशत की कमजोरी का और गरीबों का, ये इससे बड़ा वायरस है। और उस तरह पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं हुआ और अल्लाह के फजल करम से उस तरह पाकिस्तान में नुकसान नहीं हुआ। चाहिए तो ये था कि मुसलमान मस्जिदों को आबाद करते, अल्लाह को मना लेते, ये वायरस चला जाता। लेकिन हमारा तर्ज अमल भी बड़ा अजीब है। जब कोई मुसलमानों की ईद आएगी, वायरस रेशो बढ़ गई, मरीज बढ़ गए। अब ये बड़ी ईद आई थी, अब डेल्टा वायरस पूरे मुआशरे में फैल रहा है। अब ये ईद खत्म होगी, ये वायरस भी खत्म हो जाएगा। हमारी हुकूमत से ये अपील और इल्तिजा है कि अल्लाह के लिए अब तलीमी इदारों को दोबारा बंद मत कीजिए। जो होना था हो गया, अब एहतियात आपने जितनी करनी है कर लें, उसके मुताबिक SOP के मुताबिक खोले। और दूसरी अहम बात जो आपके सामने रखनी भी और शेयर भी करनी है और खुशी की खबर भी ये है, आप जानते हैं अल्लाह के फजल करम से रमज़ान में हमने एजुकेशनल कम्प्लेक्स के हवाले से लेंटर का प्रोजेक्ट बनाया था। अल्लाह ने वो भी कामयाब किया, अभी और मंजिलें भी इंशाल्लाह बनेंगी। किचन का प्रोजेक्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी मुकम्मल पेमेंट होगी। अल्लाह के फजल करम से सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, सिर्फ एक आध मेरे दोस्त ने, मेरे करीबी साथी ने हिम्मत दे के हमारी ये इस टाइम आपको पता दो इतनी बड़ी पेमेंटें की हों तो गुंजाइश नहीं होती कि मजीद प्रोजेक्ट ले, लेकिन एक साथी ने हिम्मत करके तशजीह दी और उसने कहा आप प्लाट लें। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमने औरतों के लिए एक केनाल की मस्जिद का इंडिपेंडेंट प्लाट ले लिया इंशाल्लाह, जिसमें 2000 से ज़ायद औरतें नमाज पढ़ेंगी, जिसकी पेमेंट 30 सितंबर है। अल्लाह ताला मेरे उस भाई का सदका जारिया कबूल फरमाए, उसके भाई उसके वालिदैन के लिए इस सदका जारिया को कबूल व मंजूर फरमाए। उसकी बाकी मानदा पेमेंट भी करनी है और उसको तमीर भी करना है। और अगर आप में से ही कोई एक बंदा भी चाहे ये पूरी की पूरी मस्जिद बनवा सकता है। आप लोग जरूर इसकी तरफ तवज्जो किया करें। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आज कुर्बानी का दिन है। इस कुर्बानी की खालों के साथ इस प्रोजेक्ट का लिंक नहीं है, तो आपने अपनी जेब में से तामुन करना है, जो भी करना है मस्जिद के लिए खालस। लेकिन बात आई है ज़िमनी तौर पर, तो मेरे भाइयों ये भी एक अजीब अफसोस की बात है ना, कुर्बानी की खाल का आज रेट क्या है? चूंकि आज मदारस और मसाजिद ने इकट्ठी करनी है और पूरे साल का खर्चा अक्सर मसाजिद और मदारस का किसी दौर में इनके ऊपर डिपेंड करता था।
عام دنوں میں گائے کی کھال 5,000، اچھا 4,000، کم از کم 3,000۔ آج کیا ریٹ لگے گا؟ 600 روپیہ، 700 روپیہ، 800 روپیہ، 1,000 روپیہ۔ بکرے کی کھال عام دن میں 500 کی، آج ہم لیتے ہی نہیں، چھترے کی کھال پھینک دو۔ آپ بتائیں یہ مدارس دشمنی اور اسلام دشمنی ہمارے معاشرے کے لوگوں کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ سب ساتھیوں نے چاہے یہ کھال جتنی مرضی کم قیمت کی ہو، آپ نے خصوصی توجہ کے ساتھ اہتمام کر کے خود یہاں پہ قرآن و سنہ اسلامک سینٹر کو یہ کھالیں پہنچانی ہیں۔ سب ساتھی دعا کریں، اور دعا عید کا ایک اہم جز ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، آپ جانتے ہیں جن کو حیض ہو، پیریڈز ہو، وہ مسجد میں نہ آئیں، لیکن ہماری عیدگاہوں میں آئیں تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے رب دعا کو قبول کر لے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح و شام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خلوت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ظاہری گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دن کے اجالوں میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رات کی تاریکیوں میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ نظر کی خیانت کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی خیانت کو معاف فرما، یا اللہ زبان کے جھوٹ کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی غیبت کو معاف فرما، چغلی کو معاف فرما، گالی کو معاف فرما، جھوٹ کو معاف فرما، بہتان کو معاف فرما، یا اللہ پورے جسم کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ آج کا دن خوشی کا دن ہے، آپ مسلمانوں کے اوپر آج نظر کرم بھی کرتے ہیں، یا اللہ جو ٹوٹی بوٹی پچھلے 10 دن عبادتیں کی ہے یا اللہ ان کو قبول و منظور فرما، یا اللہ آج جو قربانی کرنے والے ہیں اس کو بھی قبول و منظور فرما، یا اللہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے قبل پورے اہل خانہ کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یہ قربانی اپنے تقرب کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس میں نمود و نمائش سے معاف فرما، یا اللہ ریاکاری اور شہرت سے معاف فرما، یا اللہ اعمال کو ریا سے معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال راہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما، یا اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ جو والدین فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ جو والدین فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ بابا شہید کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ جو والدین قبروں میں پڑے ہمارے دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ہم تو اپنی خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، یا اللہ ان کو قبروں میں ہماری دعا کی ضرورت ہے، اور نبی کریم فرماتے ہیں قبر کے اندر ان کا درجہ جنت میں بڑھتا ہے، وہ ان کو بتایا جاتا ہے ان کے بچے ان کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، جس کا درجہ بھی بڑھتا ہے اس کو اطلاع دی جاتی ہے تیرے فلاں بیٹے نے فلاں دوست نے تیرے لیے دعا کی ہے، یا اللہ ہم اپنے فوت شدگان والدین کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کو یہ اطلاع پہنچا کہ ان کے بچے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ جو بھائی بہن فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا فرما، یا اللہ جو پھپھا پھوپھی فوت ہو چکے ہیں، چچا چچی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ماموں مامی خالو خالہ، یا اللہ دادا دادی نانا نانی، یا اللہ جتنے قریبی اعزاء اقارب فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ سب کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی طرف سے مالی صدقہ کرنے والا بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ گھر والوں کو اور اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ اس مجلس کو جنت الفردوس میں جمع فرما، یا اللہ اگر اس مجلس میں کوئی جہنمی یوم کتابت تقدیر والے دن بیٹھا ہے
یا اللہ اتنے ہزاروں ہاتھ اٹھے، یا اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ کہنے والا اور سننے والوں میں سے اگر ایک بھی جہنمی ہے اسے آزاد فرما، یا اللہ جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ اس مجلس کو جنت الفردوس میں بپا فرما، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ فوج کی حفاظت فرما، یا اللہ پولیس کی حفاظت فرما، یا اللہ جو پولیس والے ہماری سیکیورٹی پہ آتے ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ سرحدوں پہ لڑنے والے نوجوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ وطن عزیز کو ہر مشکل ہر پریشانی سے دور فرما، یا اللہ وطن عزیز سے اس وبا کو پھیر دے، یا اللہ وطن عزیز سے اس وبا کو دور فرما، یا اللہ یہ وبا مسلمانوں کے لیے باعث رحمت فرما، یا اللہ باعث رحمت فرما، یا اللہ کفار اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کے لیے باعث ذلت بنا، باعث عذاب بنا، یا اللہ اس وبا کو ان کفار اور مشرکوں کی طرف پھیر دے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کو اس وبا سے نجات دلوا، یا اللہ ہم سب کی موت آسان فرما، یا اللہ ہم سب کی موت آسان فرما، یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ بہت سے ساتھیوں کے والدین بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بہت سے ساتھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ عید کی سچی خوشیاں نصیب فرما، یا اللہ عید کو سنت طریقے سے منانے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ قبر بھی آسان فرما، یا اللہ حشر بھی آسان فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جو زبان پہ آ گئی ہیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یا اللہ شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، حاقدوں کے حقد سے محفوظ فرما، یا اللہ اس مرکز کو قیامت تک منارہ نور بنا، منارہ توحید بنا، یا اللہ اس کو قیامت کی دیواروں تک قائم فرما، شاد اور آباد فرما، یا اللہ جو اس مسجد کو آباد کرنے میں ان مراکز کو آباد کرنے میں تگ و دو کرتے، یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ جو تیری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جتنی جائز تمنائیں ہیں ان کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جو بیٹیاں اور بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اچھے نیک رشتے نصیب فرما، یا اللہ ان کو اچھے نیک رشتے نصیب فرما، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، پاک دامن ہیں، یا اللہ اپنی جناب سے ان کے رشتوں کا انتظام فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عید مبارک و تقبل اللہ منا ومنکم۔